आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। लाचार निज़ाम के दरमियान बाहमी ताउन से कोरोना वबा को हराया जा सकता है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने कहा है कि हम कोरोना के सियाह आंधी में फंस चुके हैं और अंदरून मुल्क में कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हमें चाहिए कि सिस्टम को सुधारने के लिए एक दूसरे का ताउन पेश करें। सिस्टम बेबस हो चुका है, लिहाजा इस तबाही को शिकस्त देने के लिए लोगों से बाहमी हिमायत हासिल करना होगी। इस ताउन से तबाही को मात देकर अंधेरे से उजाले की तरफ आना है। बुध के रोज़ यहाँ जारी एक बयान में मिस्टर वाड्रा ने कहा है कि मायूसी जो चारों तरफ फैली हुई है वो इसके दरमियान सबको ढारस बांधते हुए दूसरों की मदद के लिए जो बंद पड़े बग़ैर थके वो करना है और तकान को नज़रअंदाज करते हुए काली आंधी का डटकर मुकाबला करना है और कोरोना को भगाना है। इन्होंने कहा कि ये तारीकी जो हमारे चारों जानिब फैली हुई है इसको चीरते हुए रोशनी एक बार फिर उभरेगी। ये हम सब की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ होगा जहां हम अपने हद से बाहर जाने के काबिल हैं और एक बार फिर अपने जीने के लामहदूद ख्वाहिशात से रूबरू होंगे। हमारे सामने बेबसी और खौफ को एक तरफ हटाकर हम पर बहादुर बने रहने का चैलेंज है। लिहाजा हम सबको इस जंग में शामिल होना चाहिए। ज़ात पात मज़हब तबक़े या किसी भी दूसरे इम्तियाज़ को मुस्तरद करते हैं। ये वायरस तफरीक़ को तस्लीम नहीं करता, ये हर जानदार को अपनी लपेट में ले रखा है। नाज़रीन, जहां मुल्क में कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है वहीं पर खुशखबरी ये भी है कि कोरोना से 2,61,000 अफराद इस मर्ज़ से सेहतयाबी हुए हैं और मरने वालों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वबा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,60,000 से ज़्यादा नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं, लेकिन राहत की बात ये रही है कि 2,61,000 से ज़ायद अफराद इस वबा को शिकस्त देकर सेहतमंद हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 3,03,000 अफराद की मौत इस वबा से हुई है। मरने वालों की जुमला तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई है। इस दौरान मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25,56,182 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए। इसके बाद अब तक मुल्क में 14,78,27,000 और 367 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से बुध की सुबह जारी एदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,60,960 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,79,97,267 तक पहुँच चुकी है। इस दौरान 2,61,162 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में अब तक 1,48,17,371 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। नाज़रीन, इस दौरान एक्टिव केसेस में मुसलसल इजाफा होने से इनकी तादाद 29,78,709 हो गई है। वहीं मज़ीद 3,293 मरीज़ों की मौत होने से मरने वालों की तादाद 2,01,187 तक पहुंच चुकी है। काबीना ने बरतानिया के साथ कस्टम्स माहदे को मंजूरी दे दी है। मरकज़ी काबीना ने आज बरतानिया और शुमाली आयरलैंड के साथ माहदे को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एक दूसरे मुल्क के कस्टम अहकाम
حکام اطلاعات اور انٹیلیجنس شیئر کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت بدھ کو منعقدہ مرکزی کابینہ کی اجلاس میں اس معاہدے سے متعلق تجویز کو منظوری دی گئی ہے۔ یہ معاہدہ کسٹم معاملے میں کسٹم تعاون اور باہمی انتظامی مدد سے متعلق ہے۔ اس سے کسٹم سے متعلقہ جرائم کی روک تھام اور تفتیش کے لیے مفید اطلاعات میں مدد ملے گی، ساتھ ہی تجارت میں سہولت ہو اور دونوں ممالک کے مابین تجارت کی جانے والی اشیاء کی کارگر کلیئرنس کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس معاہدے پر دونوں ممالک کی حکومتوں کی طرف سے متعلقہ حکومتوں کی منظوری کے بعد دستخط کیے جائیں گے۔ معاہدہ دونوں فریقوں کے مجاز نمائندوں کے دستخط کے بعد ماہ کے پہلے دن سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے کسٹم حکام کے مابین اطلاعات اور انٹیلیجنس کے تبادلے کے لیے ایک قانونی فریم ورک فراہم کرے گا اور کسٹم قوانین کی ہم آہنگی سے تعمیل اور کسٹم جرائم کی روک تھام اور تفتیش اور جائز تجارت میں آسانی میں مددگار ثابت ہوگا۔ مجوزہ معاہدے کے مسودے کو دونوں ممالک کے کسٹم انتظامیہ کی رضامندی سے حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس معاہدے میں کسٹم ویلیو ٹیرف کی درجہ بندی اور دونوں ممالک کے مابین تجارت کی جانے والی اشیاء کے ذرائع کے بارے میں اطلاعات کی تبادلے سے متعلق ہندوستانی کسٹم ڈپارٹمنٹ کے خدشات اور ضروریات کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے گا۔ اندرون ملک میں آکسیجن کی قلت کو دور کرنے کے لیے فرٹیلائزر پلانٹ روزانہ 50 ٹن آکسیجن فراہم کریں گے۔ ملک کے فرٹیلائزر پلانٹ کووڈ-19 مریضوں کے علاج کے لیے روزانہ 50 ٹن میڈیکل آکسیجن فراہم کریں گے۔ وزیر مملکت برائے کیمیکلز فرٹیلائزر منسنگ مانڈویا نے بدھ کو پبلک سیکٹر، نجی شعبے اور کوآپریٹیو سیکٹر کی کھاد کمپنیوں کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کی تاکہ ان کے پلانٹ میں آکسیجن کی پیداوار کے امکان کو تلاش کیا جا سکے۔ مسٹر مانڈویا نے کھاد کمپنیوں سے مطالبہ کیا کہ اس وبا کے وقت آکسیجن پیدا کرنے کے لیے اپنی موجودہ صلاحیت کو دوبارہ حاصل کر کے اور اسپتالوں میں میڈیکل گریڈ آکسیجن کی فراہمی میں اضافہ کر کے معاشرے کی مدد کریں۔ کھاد کمپنیوں نے وزیر مملکت کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور ملک میں کووڈ-19 صورتحال سے لڑنے کے لیے حکومت کی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ IMFCO گجرات میں اپنے کلول یونٹ میں ایک آکسیجن پلانٹ لگا رہا ہے جس کی گنجائش 200 مکعب فی گھنٹہ اور ان کی مجموعی گنجائش یومیہ 33,000 مکعب میٹر ہوگی۔ GSFC نے اپنے پلانٹ میں چھوٹی تبدیلیاں کی ہیں اور مائع آکسیجن کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ GNF نے ایئر سیپریشن یونٹ شروع کرنے کے بعد طبی مقصد کے لیے مائع آکسیجن کی فراہمی بھی شروع کر دی ہے۔ GSMFS اور GNFC نے اپنے آکسیجن پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے کا عمل پہلے ہی شروع کر دیا ہے۔ کھاد کی دیگر کمپنیاں CSR فنڈنگ کے ذریعے ملک کے چنندہ مقامات پر اسپتالوں میں میڈیکل پلانٹ لگائیں گے۔ مجموعی طور سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ میڈیکل آکسیجن فرٹیلائزر پلانٹ کے ذریعے کووڈ مریضوں کو روزانہ تقریباً 50 ٹن طبی آکسیجن دستیاب کرایا جا سکتا ہے۔ ان اقدامات سے آنے والے ایام میں ملک میں دواخانوں میں میڈیکل گریڈ آکسیجن کی فراہمی میں اضافہ ممکن ہو پائے گا۔ مملکت سعودی عربیہ صارفین عید کی شاپنگ مصروف اوقات میں نہ کریں۔ وزارت تجارت کسی ایک وقت جمع ہو کر ہجوم بنانے سے گریز کیا جائے۔ سعودی عرب میں وزارت تجارت نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر کی شاپنگ مختلف اوقات میں کریں، کسی ایک وقت جمع ہو کر ہجوم نہ بنائیں۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ بھیڑ کورونا وائرس کو پھیلنے میں مددگار بنتی ہے، جبکہ وزارت صحت نے وبا سے بچاؤ کے لیے کورونا SOPs کے تحت بھیڑ پر پابندی لگائے ہوئے ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت تجارت کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صارفین غیر مصروف اوقات میں عید شاپنگ کریں تو کیشیئر کے پاس زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور بھیڑ بھی نہیں ہوگی اور کورونا SOPs کی پابندی کے ماحول بنے گا۔ وزارت تجارت نے مالز اور تجارتی مراکز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اوقات کار میں توسیع کریں تاکہ صارفین مناسب وقت پر اشیاء ضرورت آسانی سے خرید
سکیں گے۔ بیان میں وزارت تجارت نے کہا ہے کہ رمضان کے اختتام سے قبل عید کے سامان کی خریداری خود صارفین کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ جلدی شاپنگ کر دیں گے تو انہیں نامناسب سامان بدلنے یا واپس کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ رعایتی سیل کے سال بھر سلسلہ چلتا رہتا ہے، کسی بھی وقت سستے سامان کی پیشکشوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سعودی عربیہ مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ میں بارش اور ژالہ باری کے دوران طواف کے مناظر دیکھے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ میں منگل 27 اپریل کو بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے اور مسجد الحرام میں عمرہ زائرین نے بارش کے دوران طواف کیا اور عصر کی نماز ادا کی۔ مکہ کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں کم بارش کے اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بارش کے باعث کئی مقامات زیر آب بھی آ گئے ہیں۔ ناظرین، امارات مکہ ریجن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بارش اور ژالہ باری کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے بارش کے دوران عمرہ زائرین کے لیے انتظامات پہلے سے کر رکھے تھے۔ طواف کرنے والوں کو گروپوں کی شکل میں زمینی منزل کے مطاف میں بھیجا گیا تاکہ وہاں پر آسانی کے ساتھ طواف کیا جا سکے۔ بارش کے دوران عام گروپ بندی معطل کر دی گئی اور شاہ فہد کی توسیع والی عمارت میں عمرہ زائرین کو بھیج دیا گیا۔ یہاں 2000 عمرہ زائرین کی گنجائش ہے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے عمرہ اور نماز کے لیے آنے والوں کو بارش سے بچانے کے لیے گرین چھتریاں فراہم کی ہیں۔ ان کا انتظام وزارت اسلامی امور کی جانب سے کیا گیا تھا۔ افغان فوج کی کارروائی میں 17 طالبان جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ کابل افغانستان کے مشرقی صوبے غزنی میں افغانستان سلامتی دستے نے طالبان جنگجوؤں کے ٹھکانے پر حملہ کیا، جس سے 17 جنگجو ہلاک اور 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز اس کی تصدیق کی ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا کہ افغان قومی دفاع اور سیکورٹی فورسز نے فضائیہ کی مدد سے منگل کے روز صبح غزالی کے دارالحکومت سے متصل اریجو کے علاقے میں طالبان کے ٹھکانے پر زمینی اور فضائی دونوں طرح سے حملے کرتے ہوئے افغان فوج کی کارروائی میں 17 طالبان جنگجو کو ہلاک کر دیا۔ کورونا وبا کے قہر کے دوران فضائیہ کی کوششوں کو رفتار دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا وبا کے وقت سامان کے ٹرانسپورٹ میں ہندوستانی فضائیہ کی کوششوں کو زیادہ رفتار اور سلامتی کے ساتھ بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا۔ مسٹر نریندر مودی نے آج یہاں وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ چیف مارشل راکیش سنگھ بھدوریا سے کووڈ عالمی وبا میں فضائیہ کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی معلومات دی۔ اس میٹنگ میں ایئر چیف مارشل بھدوریا نے وزیر اعظم کو مطلع کیا کہ فضائیہ 24 گھنٹے فعال ہے، ملک اور بیرون ملک سے اپنے بیڑے طیاروں کے ذریعے کووڈ سے متعلق اشیاء کے ٹرانسپورٹ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ کرو ممبران کو اسی کے حساب سے تیار رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مسٹر نریندر مودی نے کہا کہ آکسیجن ٹینکر اور ضروری اشیاء کے ٹرانسپورٹ کا کام زیادہ رفتار اور سلامتی کے ساتھ بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس طرح سے کیا جائے گا فضائیہ کے جو ان جوان اور افسران وائرس کا شکار نہ ہو اور اشیاء کی نقل و حمل بھی مکمل حفاظت کے ساتھ انجام دی جائے۔ فضائیہ کے سربراہ نے مطلع کیا کہ فضائیہ بڑے اور درمیانی کیٹیگری کے طیاروں کو ہر طرح کے جغرافیائی علاقوں میں آپریٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فضائیہ نے ایک کووڈ ایئر سپورٹ سیل کی تشکیل دی ہے جو مختلف وزارتوں اور ایجنسیوں کے ساتھ کووڈ سے متعلق مہموں میں فوراً کوارڈینیشن یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فضائیہ کے اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ فضائیہ کے سربراہ نے بتایا کہ فضائیہ میں ٹیکہ کاری تقریباً 100% ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فضائیہ نے اپنے دواخانوں میں کووڈ کی سہولت بڑھا دی ہے اور جہاں بھی ممکن ہے وہاں عام شہریوں کو بھی علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔
سعودی عرب میں کورونا پر قابو پانے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر جدہ اور مکہ المکرمہ میں متعدد ادارے سیل کر دیے گئے ہیں۔ جدہ میونسپلٹی کے فیلڈ ٹیموں نے 4000 سے زیادہ تفتیشی دورے کیے ہیں۔ سعودی عرب کے شہروں جدہ اور مکہ مکرمہ میں SOPs کے خلاف ورزیوں پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ مکہ میں میونسپلٹی نے 8 تجارتی ادارے سیل کر دیے، جبکہ آب زمزم کے جاری 250 کین ضبط کر کے تلف کر دیے گئے ہیں۔ سبق اور عادل ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلروں کے فیلڈ ٹیموں نے 4000 سے زیادہ تفتیشی دورے کر کے کورونا SOPs کے خلاف ورزیوں پر 62 تجارتی ادارے سیل کر دیے ہیں۔ ناظرین، میونسپلٹی نے 19 ذیلی بلدیاتی کونسلوں اور 15 بڑی بلدیاتی کونسلوں میں 4065 چھاپے مارے، جہاں 99 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی۔ سماجی فاصلے اور ماسک صحیح طریقے سے نہ پہننے اور گاہکوں کا درجہ حرارت چیک کرنے میں لاپرواہی کے خلاف ورزیاں عام تھیں۔ مکہ مکرمہ اور جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ کورونا SOPs کی پابندی کرانے کی مہم جاری رکھی جائے گی۔ مملکت سعودی عربیہ سے 22 لاکھ ریال اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ مکہ کسٹم نے کرنسی اسمگلنگ کی 2 کوششیں ناکام بنائی ہیں۔ سعودی کسٹمز حکام نے 22 لاکھ ریال سے زیادہ کرنسی اسمگل کرنے کی 2 کوششیں ناکام بنائی ہیں۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق محکمہ کسٹم نے بتایا کہ کرنسی اسمگلنگ کے دوران 2 کوششیں ناکام بنائی گئی ہے۔ حکام کے مطابق رقم ایک ٹرک کے مختلف حصوں میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی تھی۔ محکمہ کسٹم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں بتایا کہ رقم ٹرک کے فرنٹ ڈیکور اور دوسری جگہوں پر چھپائی گئی تھی، جس سے محکمے کے افسران نے مستعدی کا مظاہرہ دریافت کر لیا اور اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سعودی عربیہ اور مراکش وزرائے خارجہ کی ورچوئل ملاقات، فلسطینی علاقوں کی صورتحال، مشرق وسطیٰ میں قیام امن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور مراکش وزیر خارجہ ناصر نے منگل کو ورچوئل ملاقات کی ہے۔ مراکشی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ دونوں وزرائے نے فلسطینی علاقوں کی تازہ صورتحال، مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی کوشش اور یمن و لیبیا کی صورتحال سمیت تمام علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال و مشاورت اور یکجہتی کی مسئلے فلسطین سے متعلق دونوں وزراء نے کہا کہ امن عمل کے جمود کو توڑنے کے لیے جد و جہد تیز کرنا ہوگی، جبکہ عالمی برادری کے یہاں متفقہ 2 ریاستی حل کے بنیاد پر فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے نئی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے القدس کمیٹی کے سربراہ شاہ محمد السادس کے ان کوششوں کو سراہا جو وہ القدس کے دفاع، اس کے باشندوں کی مدد اور القدس بیت المال کے استحکام کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے وزراء نے فلسطین کاز کی مکمل حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کی کثیر مذہبی خاصیت کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے اور اس کی قانونی پوزیشن کا تحفظ کیا جائے۔ مراکش نے یمنی بحران کے حل کے لیے سعودی اقدام کی حمایت اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کورونا کے بعد پہلی بار مطاف زائرین سے بھر گیا۔ ناظرین، مسجد الحرام میں کورونا SOPs کی پابندی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وبا کے بعد پہلی بار مسجد الحرام میں طواف کا صحن نمازیوں اور عمرہ زائرین سے پوری طرح بھر گیا۔ 15 رمضان کو مغرب کی نماز کے موقع پر پورا صحن نمازیوں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ کورونا SOPs کی پابندی کی جا رہی ہے۔ الاخباریہ چینل نے مطاف کے صحن کی ویڈیو جاری کی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مقدس مساجد کے انتظامیہ نے بیان میں کہا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے دوران 15 لاکھ افراد نے کورونا SOPs کی پابندی کے ساتھ نماز اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انتظامیہ کے تمام اداروں نے کارکردگی بڑھا دی ہے اور زائرین کو معیاری خدمات فراہم کی جا رہی ہے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے مطاف میں 14 کے بجائے 25 ٹریک کر دیے۔ ان میں سے 4 جو خانہ کعبہ کے قریب تر ہیں بزرگوں اور معذوروں کے لیے خاص کیے گئے ہیں۔ بوڑھوں اور معذوروں کو
الیکٹرانک ویل چیئر پر طواف کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔